जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत अहम खबरें और कुछ उससे रिलेटेड तबसरे आपकी खिदमत में पेश करेंगे जनाब। पहली बात तो ये है, लंदन में आजकल बड़ी गहमा गहमी है और पाकिस्तान की सियासत के सारे बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। जो मुल्क में फ़ैसले होने हैं जो इस वक्त, वो तो शहबाज शरीफ के हवाले हैं। जो मुस्तकबिल में फ़ैसले होने हैं वो नवाज शरीफ के पास हैं, और नवाज शरीफ की दस्ते रास्त मरीम नवाज भी उनके साथ मौजूद हैं। तो जिन लोगों की मुलाकात हो रही है उसके असरात चंद दिनों के बाद आपको पाकिस्तान में नज़र आएंगे। और किन किन लोगों की मुलाकात हो रही है, किन किन लोगों की मुलाकात का इम्कान है, अगले दिनों में ये आपको बताएंगे। और उसका पंजाब हुकूमत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये गुफ्तगू इस व्लॉग का हिस्सा रहेगी। दूसरी बात जो आपसे करनी है, आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत ने आज जनाब गुफ्तगू की आसमा शिराजी साहिबा के साथ, और उन्होंने आज टीवी पर एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में काफ़ी खौफनाक और ख़तरनाक और चौंका देने वाले इंकशाफात किए। तो वो इंकशाफात क्या हो सकते हैं, क्या हैं, उन पर कुछ हम बात करेंगे। तीसरी खबर ये है कि जनाब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाल झंडी दिखा दी पीटीआई को, और सिर्फ लाल झंडी नहीं दिखाई। अदालतें जब किसी चीज़ पर स्टैंड लेती हैं तो फिर जो बौद्धे किस्म के दलाइल होते हैं वो 2 मिनट के अंदर खाक में मिल जाते हैं। दफ़ा 144 के नफाज के इस्लामाबाद के हवाले से बात की गई थी और एक पटिशन दायर की गई थी, और उसमें बड़ी सख्त डांट पड़ी है बाबर अवान को और बाकी लोगों को, असद उमर को। तो उसमें कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यूँ लग रहा है कि बहुत सारी कुव्वतें ऐसी हैं जो इमरान खान को वापस पार्लियामान में भेजना चाहती हैं ताकि मुल्क में कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, और ख़ान साहब जो तशद्दुद और इंतशार वाली कहानी कर रहे हैं उससे ज़रा इज्तनाब किया जा सके, कुछ ज़रा हालात ठीक होने दें। ख़ान साहब को इसके अलावा फितना फैलाने के सिवा कुछ समझ नहीं आती, कोई तरीका ही नहीं आता, कोई पॉलिटिक्स ही उनको नहीं आती। गाली दे दो, गाली दे दो, गाली दे दो, इल्ज़ाम लगा दो, बस यही है। इसके अलावा क्या है, कोई सोल्यूशन है? प्रॉब्लम्स बता देते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं लीडर्स दुनिया में। एक तो ये है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स बताकर आपके जहनों को एक्सप्लॉइट करते हैं। एक वो हैं जो आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताते हैं। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ख़ान साहब के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, सिर्फ प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, करप्शन हो गई, लूट गए, ये लूट मार हो गई, और फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ की बेटी यहाँ पर पहुँच गई, फ़लाँ का बाप यहाँ पर पहुँच गया, और ये जो है स्टेट बैंक को ये कर दिया, कीमतें बढ़ा दी। अच्छा, ये सारा आप गौर से देखें, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसका सलूशन क्या है इन प्रॉब्लम्स का? अब जो है सलूशन कोई नहीं है। अच्छा, सलूशन पहले था। इनके पहले सलूशन के बारे में बड़े बुलंद बांग दावे किया करते थे। ऐसी ज़बरदस्त 200 लोगों की टीम है, 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म, 100 अरब रुपया जो है बैरून मुल्क से आएगा, फिर 200 अरब रुपया जो है मुंह पे मार दिया जाएगा। इस तरह के सलूशन थे। अब 4 साल हुकूमत कर चुके हैं, केपीके में 10 साल होने वाले हैं। सोल्यूशन कोई नहीं है इनके पास, सिर्फ जो है प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स। वो सबको पता है प्रॉब्लम्स, आप क्या बता रहे हैं? पाकिस्तान में ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बड़ी पुरानी प्रॉब्लम्स हैं। सोल्यूशन क्या है आपके पास? जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ। आज शहबाज शरीफ साहब ने हमें एक प्रॉब्लम बताई। प्रॉब्लम क्या थी कि गैस की किल्लत हो जाएगी, सर्दियों में गैस की किल्लत हो जाएगी, और दुनिया भर में गैस इतनी महंगी हो गई है कि वो, और तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में गैस खरीदी नहीं। उस वक्त सस्ती मिल रही थी, $4 की मिल रही थी, अब $50 की नहीं मिल रही। तो हम गैस नहीं खरीद सके क्योंकि मुल्की ख़जाने पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने, इससे ज़ाहिर है ये पता कि सर्दियों में लोगों के लिए मुश्किलात होंगी, ये बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। अब ये एक प्रॉब्लम बता दी कि ये मसला है, साथ एक सलूशन भी पेश किया।
کہ تھر کول کو اگر استعمال کیا جائے، آج اس کے کسی منصوبے کا بھی افتتاح کرنے گئے تھے، یہاں سے ہم انرجی جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے اور اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، دن رات محنت ہو رہی ہے، تو اس میں ہم 300 سال کے لیے پاکستان کے لیے انرجی کے ذخائر پیدا کر لیں گے۔ پرابلم بتائی کہ یہ پرابلم ہے اور اس کا یہ سلوشن ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسی جو ہے ہوا میں باتیں نہیں کرتے، اگر انہیں کسی بات کا یقین نہ وہ یہ عمران خان کا وہ جو سمندر کی تہ کے اندر خزانہ تھا، وہ لطیفہ یاد ہوگا آپ کو کہ بس مجھے خان صاحب کے اپنے الفاظ بطور وزیر اعظم ہے کہ بس سارے پاکستانی دعا کرے کہ وہ خزانہ جو ہے کہیں لیک ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ خان صاحب نے کہا ہوا ہے، اسی پاکستان کے ٹیلی ویژنوں پہ کہا ہوا ہے، لوگوں کو یاد نہیں رہتا، لیکن شہباز شریف صاحب اس سے ڈیفرنٹ ہے، خاص طور پہ ترقیاتی پروجیکٹس کے بارے میں وہ بڑے کلیئر آدمی ہیں۔ تو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو یقیناً، اور تھر کول کا کوئی مسئلہ نیا تو نہیں ہے، ہماری اپنی غلطی ہے، ہم اس کو ایکسپلور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو اس کو ایکسپلور کریں، اس سے پاکستان کے لیے انرجی کریٹ ہوتی ہے تو ضرور کریں۔ پرابلم بتایا، 7 سلوشن پیش کر دیا۔ عمران خان کو آپ جتنا سنتے جائیں کوئی سلوشن نہیں ہے، صرف پرابلم ہے، صرف الزام ہے، صرف بہتان ہے، صرف ہذیان ہے۔ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں کی بیٹی، اور یہ جو ہے وراثتی سیاست کی۔ اچھا، یہ سارے پرابلمس ہیں، حل کیا ہے آپ کے پاس؟ حل اگر یہی ہے کہ اس ملک کی اکانومی اس طرح ٹھیک کرنی ہے کہ لوگوں کو مرغیاں دینی ہیں اور کٹے دینے ہیں، تو وہ حل لوگ ٹرائی کر چکے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، جنہیں وعدہ کیا تھا، اول تو یہ اکانومی اس طرح بہتر نہیں ہو سکتی، دوسرا جن سے وعدہ کیا تھا، جن کے ساتھ تصویریں کھنچائی تھیں، انہیں بھی مرغیاں اور کٹے نہیں ملے تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو سلوشن کوئی نہیں ہے، خان صاحب سلوشن اورینٹڈ آدمی نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ اپوزیشن مائنڈڈ آدمی ہے، اور جو لوگ گزشتہ 4 سال کی جو خان صاحب کے دور میں ترقی ہوئی اس سے بڑے خوش ہیں، وہ ضرور خان صاحب کی باتوں پہ یقین کریں۔ خان صاحب پھر کہیں گے کہ میرے پاس اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، سمجھ اب بھی نہیں آئی، ضرور ہم کوئی ایسا سلوشن لائیں گے، کوئی ایسا سلوشن ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو خیر ایک ضمنی سی بات آ گئی کہ خان صاحب کی تقاریر اور کیسی ہوتی ہیں اور شہباز شریف صاحب کی تقاریر کس طرح ہوتی ہیں۔ اب ذرا اپنے موضوعات کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لندن میں بہت اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس کے تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کے جانے سے۔ علیم خان کافی دنوں سے موجود ہیں وہاں پر، اور علیم خان جو ہیں کافی پاورفل کیریکٹر ہیں۔ پراپرٹی کے حوالے سے ملک ریاض کے بعد اگر کوئی بڑا نام آتا ہے اب ڈی ایچ اے کو چھوڑ کے تو وہ علیم خان کا ہی آتا ہے۔ کیسے کمایا کیسے نہیں کمایا یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال وہ ایک بڑا نام بن گئے ہوئے ہیں۔ ان کا پولیٹیکل رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب علیم خان پنجاب میں لاہور میں الیکشن لڑے تھے، ایک دفعہ ایاز صادق کے خلاف لڑے تھے، ایک دفعہ کوئی اور الیکشن لڑے تھے، تو جس طرح پانی کی طرح روپیہ بہایا گیا تھا اس کی مثال لاہور میں نہیں کبھی۔ اس سب کے باوجود ایک الیکشن میں یہ 2000 ووٹ سے ہار گئے تھے۔ عمران خان کی بنیادی اے ٹی ایم علیم خان اور جہانگیر ترین ہی رہے ہیں، اور علیم خان صاحب نے بڑی سپورٹ کی خان صاحب نے، لیکن وہ خان صاحب اس بادشاہ کی طرح ہے جو اقتدار پر تخت پر قبضہ کرتے ہی سب سے پہلے اپنے بھائیوں کے سر قلم کروا دیتا ہے۔ تو خان صاحب کو چونکہ عثمان بزدار صاحب کو کسی کی فرمائش پر لانا تھا، ایک نالائق اور احمق آدمی کو وہاں پہ لانا تھا، تو انہیں صوبہ ٹھیک کرنا ہی نہیں تھا، انہوں نے صوبہ برباد کرنا تھا، اور یہ جو ہے نوکریوں میں اپوائنٹمنٹ کے پیسے لینے تھے، القادریہ یونیورسٹی والی کہانی کرنی تھی، اور اس طرح کے کافی معاملات انہوں نے طے کرنے تھے۔ تو اس کے لیے آئیڈیل کینڈیڈیٹ عثمان بزدار تھے، جنہیں ڈرا کے رکھا تھا کہ بھائی تمہاری ختم ہونے والی ہے وزارت اعلیٰ۔ وہ بیچارہ سادہ سا آدمی تھا، اور اس نے کیا کرپشن کرنی تھی، لیکن اس نے اپنی نوکری بچانے کے لیے بڑی کرپشن میں ہیلپ لوگوں کی بہت کی ہے۔ تو عثمان بزدار صاحب کو سامنے لایا گیا۔ علیم خان ظاہر ہے ان پہ بڑے تل ملاتے ہوں گے، پھر نیب کے ذریعے خان صاحب نے علیم خان کو اندر بھی کروا دیا،
اور مارکیٹ میں جو خبر ڈالی ہے یہ بڑا کمال ہے. مارکیٹ میں خبر یہ ڈالی چونکہ خان بہت منصف ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کی بھی پرواہ نہیں کی، انہیں بھی جیل میں ڈالا. حالانکہ در حقیقت یہ ایک سازش تھی کہ علیم خان کا پولیٹیکل کیریئر تو ختم کیا جائے اور تاکہ پنجاب میں کوئی توانا آواز پی ٹی آئی سے نہ اٹھ سکے. تو جناب یہی کچھ ہوا. اور علیم خان پھر جو خان صاحب کے دستے راز تھے وہ بیچارے ضمانتیں کراتے پھرتے رہے، کبھی نیب کی قید میں رہے، پھر وہ نکل آئے. اور پھر اب انہیں خان صاحب سے کوئی محبت نہیں رہی، خاصی نفرت ہو گئی بھی ہے آسان لفظوں میں. لیکن پولیٹیکل امپورٹنس ان کی بڑی امپورٹنس ان کی ہے. پی ٹی آئی مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک سٹیج آئے گی کہ پنجاب سے ختم ہو جائے گی. اچھا لیکن کوئی بھی تو کیا پیپلز پارٹی پہلے ہی وہاں پہ نہیں ہے؟ تو کیا یہ جو ہے نون لیگ اکیلی رہے گی پنجاب کے اوپر؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ڈیموکریسی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی. ڈیموکریسی کے تقاضے تو یہ ہوتے ہیں 2 پارٹیاں ہوں 10 پارٹیاں ہوں، ایک دوسرے کا احتساب کریں، چیک اینڈ بیلنس ہو. تو علیم خان صاحب جو ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل کر اگر چاہیں تو پنجاب میں ایک بڑا پریشر گروپ بنا سکتے ہیں، ایک سیاسی جماعت کھڑی کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی فنکشنل ہو، پی ٹی آئی جہانگیر ترین ہو، پی ٹی آئی علیم خان ہو، یہ ہو، اور ان کے پاس جو جماعت کو چلانے کے لیے جو پیسہ درکار ہوتا ہے، جو فنڈز درکار ہوتے ہیں، وہ بھی ان کا ہے. تو علیم خان ڈیزرو چاہتے تھے کہ پنجاب کے وہ وزیر اعلیٰ بنے، اور انہوں نے اگر وہ بن جاتے انہوں نے ڈیلیور بھی کرنا تھا اور انہوں نے پنجاب کی صورتحال بہتر کرنی تھی. لیکن انہیں عمران خان نے بننے نہیں دیا. تو پھر یہ وزارت اعلیٰ کا خواب ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ بھی جاگ سکتا ہے. علیم خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اب ان کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے جب کوئی شخص یہ کہنے لگ جائے تو وہ کنگ میکر بن گیا ہے. اب وہ لوگوں کو سیاست کھلائے گا اور شاید پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھے یا پتلیاں ادھر سے ادھر کرے. لندن میں علیم خان صاحب کی یہ دوسری ملاقات ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور جو اندر کی بات ہے وہ تو ظاہر ہے ابھی سامنے نہیں آئے گی، لیکن اس کا نتیجہ لوگ بتا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کے جانے کے حوالے سے سامنے آ جائے گا. اور پھر اون چودھری بھی آج ملے. اون چودھری عمران خان کے دستے راست ہوا کرتے تھے. عمران خان کی شبینہ داستانوں کی ساری داستان کہانی اون چودھری کے فون میں رقم ہوتی تھی. خان صاحب کا اور ایک دفعہ فون بھی ان کا غائب ہو گیا تھا، چوری ہو گیا تھا. تو وہ بھی معاملات کافی جو ہیں، یہ بہت رازداں قسم کے آدمی ہیں، اندر کے آدمی ہیں. تو ان کا نواز شریف سے ملنا، اور یہ کافی دنوں سے لندن میں ہیں، ان کا نواز شریف سے ملنا بامانی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب کچھ ہو رہا ہے. اور اون چودھری اس وقت منسٹر بھی ہیں، تو ان کا ہونا بہرحال کوئی معنی رکھتا ہے. دوسری بات یہ، مریم نواز وہاں نکلی تو لوگوں نے سوال کیا کہ پنجاب حکومت کا کیا بن رہا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پنجاب حکومت جا نہیں رہی، انہوں نے کہا بھائی ساری باتیں ابھی کیسے بتا دوں آپ کو، صبر کر لیں، تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو بتا دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کھچڑی پک رہی ہے، اور بڑی کھچڑی پک رہی ہے. اور یہ جب لندن سے پارٹیاں واپس آئیں گی تو تبدیلی کے امکانات پنجاب میں ہو جائیں گے. اب ایک بات، ساری یہ ذرا نزلے کی وجہ سے میری آنکھوں سے ذرا پانی آ رہا ہے، اس کو ذرا خشک کر لیتے ہیں. ہاں جی، دوسری بات ذرا اس پہ کر لیتے ہیں کہ عارف الوی صاحب نے آسمہ شیرازی صاحبہ کو انٹرویو دیا. بہت بڑی بڑی باتیں اس انٹرویو سے نکلی. پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ میں سائفر کو سازش نہیں سمجھتا، ڈیمارش ہم نے بھیج دیا تھا، اور سازش تو نہیں میں سمجھتا، لیکن میں نے چیف جسٹس کو بھیج دیا تھا. دوسرا، انہوں نے فوج کے حوالے سے تحریک انصاف کے نیریٹو کو بالکل ڈینائی کیا. انہوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ تحریک انصاف والا یا تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہوا ہے، یا پھر انہیں عقل آ گئی ہے، یا پھر انہیں اپنی نوکری جانے کا خدشہ ہے. اور وہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس سے تو مثلا اگر عمران خان نے تو ساری کیمپین ہی اس پہ بلڈ کی کہ جناب یہ نیوٹرل ہو گئے ہیں ادارے، اور انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا، اور نیوٹرل یہ ہوتے ہیں، نیوٹرل وہ ہوتے ہیں. اسی جماعت کا صدر
ایک انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ فوج کو تو نیوٹرل ہونا چاہیے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ایک جو بات مجھے اس انٹرویو میں بڑی عجیب لگی وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی کہ کہیں بیٹھ کر ڈائلاگ ہونا چاہیے، اکانومی پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. تو آسما نے سوال کیا کہ بھائی وہ جو ہے اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی کہ اسمبلی تو دیکھیں 10 لوگ ادھر کے 10 لوگ ادھر کے، وہ تو کھچڑی بن گئی ہے، تو کہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے، اور یہ عارف علوی صاحب کو نہیں کہنی چاہیے. لوگ اس پہ توجہ نہیں دے رہے، لیکن یہ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اسمبلی کھچڑی بنے یا دلیا بنے، لیکن پارلیمان ہے. آپ صدر مملکت اس پارلیمان کی وجہ سے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو مثلا آپ تھرڈ پارٹی انٹرونشن کی بات کر رہے ہیں، جو کہ مناسب بات نہیں ہے، آپ کو نہیں کہنی چاہیے. صدر کو آئین کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے، پارلیمان کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے. پارلیمان نہیں ہوگی تو آپ بھی نہیں ہوں گے. آخری بات جو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کافی شٹ اپ کال دی ہے تحریک انصاف کو. انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ دفعہ 144 والی جو مسئلہ ہے نا، پہلی تو بات یہ ہے ہمارے پاس نہ آئیں، ہر معاملے میں ہمارے پاس دوڑے چلے آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا کے پی کے اور پنجاب میں جو دفعہ 144 ہے وہ کبھی نہیں لگی. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں کبھی دفعہ 144 نہیں لگی. تو یہ ہمارے ساتھ کھیل نہ کھیلیں اور جائیں واپس گھر کو جائیں. اور درست لہجے میں کہا گیا، سخت لہجے میں کہا گیا، اور یہ میرے خیال ہے کافی بے عزتی ہوئی ہے. لیکن یہ بے عزتی پروف لوگ ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد پھر کوئی چیز کر کے لے آئیں گے. یہ بیسیکلی لانگ مارچ کے حوالے سے ساری پلاننگ کر رہے ہیں. مجھے ویسے ذاتی طور پر اب تک لگتا ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، اور بہت مشکل ہے کہ ان حالات میں لانگ مارچ ہو سکے. لیکن کچھ نہ کچھ عمران خان صاحب نومبر 29 سے پہلے یا نئے چیف کی تعیناتی سے پہلے ڈرامہ ضرور کریں گے، کوئی نیا فساد ضرور کریٹ کریں گے، یہ یاد رکھیے. ایک اور بہت امپورٹنٹ خبر ہے، وہ تھمبنیل میں آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی، لیکن اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا. الیکشن کمیشن نے اب جو ہے کل سماعت کے لیے بلا لیا ہے. وفاقی حکومت نے لکھا تھا کہ بھئی 3 ماہ کے لیے ضمنی انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کر دیں، اس لیے کہ سیکیورٹی فورسز بزی ہیں، ریسکیو کا کام ہو رہا ہے، ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، حالات بہت خراب ہیں، تو 3 ماہ کے لیے یہ الیکشن ملتوی کر دیجیے. ادھر اسد عمر صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو ہے الیکشن جو ہے اس سے پہلے 14 تاریخ تک عمران خان جلسوں میں خطاب کریں گے ان حلقوں میں جہاں ابھی کلیئر ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہونا ہے کہ نہیں. عمران خان صاحب نے خود اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ ضمنی انتخابات کی شاید نوبت ہی نہ ہے. وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ حکومت ہی چلی جائے. حکومت تو نہیں گئی، لیکن خان صاحب کے پاس جو ہے وہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے 29 نومبر کی تاریخ قریب آ رہی ہے خان صاحب کے طوطے اڑتے جا رہے ہیں اور آسان خطا ہوتے جا رہے ہیں. لیکن آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کہا، انہوں نے دفعہ 144 کے حوالے سے انہوں نے کہا بھائی اگر آپ نے یہ ختم کرانا ہے تو جائیں پارلیمان میں جائیں. اچھا، اس سے پہلے بھی 1-2 جگہ کہا گیا کہ آپ پارلیمان میں جائیں، کچھ اداروں کی طرف سے، کچھ عدالتوں کی طرف سے. تو یوں لگ رہا ہے کہ کچھ قوتیں چاہ رہی ہیں، درست طور پر بالکل درست چاہ رہی ہیں، ان کے اس اقدام کی تعریف کرنی چاہیے کہ عمران خان پارلیمان کے اندر جائیں، جو کچھ کرنا ہے پارلیمان میں کریں. یہ سڑکوں کی سیاست، یہ دھرنے، یہ فتنے، یہ اب ختم ہونے چاہیے. پارلیمان میں بحث کریں، جس نقطے پر بحث کرنی ہے وہ اس پر بحث کریں. نیب کی امینڈمنٹ پہ بات کرنی ہے تو پارلیمان میں کریں. لوگوں کو روڑے مارنے کا کیا فائدہ؟ اور پھر یہ جو لوگوں کو جو پتھر مارتے ہیں شیشے کے گھر میں بیٹھ کے، تو لوگ بھی آپ کو پتھر ماریں گے. یہ وہی معاملہ ہے. آڈیو لیکس جب شہباز شریف کی آئیں تو بہت خوش ہوئے، بھنگڑے ڈال کے جو ہے نا بے حال ہو گئے. اب اس کے بعد اپنی آڈیو لیکس آنا شروع ہوئی ہیں، تو اب جو ہے یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہو گیا، سیکیورٹی بریچ ہو گیا. اچھا، میں نے یہ سوچا تھا کہ آج بڑے امپورٹنٹ حلقوں میں یہ بحث رہی کہ یہ جو آڈیو لیک ہے وزیر اعظم کی یا سابق وزیر اعظم کی، کیا یہ کرنا، آڈیو ریکارڈ کرنا، ظاہر ایجنسیاں ہی کرتی ہیں، میں آپ تو نہیں کر سکتے. تو کیا یہ درست بات ہے؟ کیا یہ کرنی چاہیے؟ کیا اس طرح لیک ہونی چاہیے؟
اور اس پہ خان صاحب بھی کچھ نہ کچھ فرما رہے ہیں، اور جیسے آج انہوں نے جلسے میں کہا کیا ایجنسیوں کا یہی کام رہ گیا ہے کہ آڈیو ریکارڈ کریں اور فون ٹیپ کریں؟ اچھا، یہ ایک بڑا ڈبیٹیبل مسئلہ ہے. میں کوشش یہ کروں گا کہ کل کسی وقت اس پہ تفصیل سے ڈبیٹ کروں، بات کروں، اور تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ سکے اور آپ کے کامنٹ سے میں بھی کچھ سمجھ سکوں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.